अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुतबा जुमा मस्जिद नबी अज़ डॉक्टर अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बुआईजान हफ़िज़हुल्लाह ताला। मौजू माह शाबान और रमज़ान की तैयारी। तर्जुमा शफ़क़तुर रहमान। 14 शाबान 1440 बमुताबिक 19 अप्रैल 2019। पहला खुतबा। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। उसी ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, अंधेरा और उजाला बनाया। वही अय्याम और महीनों को चलाने वाला है, साल हा साल फना करने वाला है। मैं तमाम मामलात में उसी की हम्द बयान करता हूँ जब तक अय्याम, महीनों और सालों का आना जाना लगा रहे, जब तक मशरक़ी और मगरबी हवाएं चलती रहें। मैं सच्चाई और यकीन के साथ गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ये गवाही उस दिन अल्लाह के यहाँ काम आएगी जब कोई जान किसी जान के लिए कुछ भी करने की सलाहियत न रखेगी और इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के पास होंगे। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। आपने पैगाम रिसालत की तबलीग कर दी, अमानत पहुँचा दी और उम्मत की खैरखाही फरमाने के साथ साथ राह इलाही में कमा हक़्क़ुहु जिहाद भी किया, यहाँ तक कि आप वफ़ात पा गए। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें नाजिल फरमाए। हम्दो सलात के बाद बिलाशुबा कुरान बेहतरीन हदीस और कलाम है। अल्लाह के यहाँ बेहतरीन दीन इस्लाम है और बेहतरीन सीरत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ लोगो अपने परवरदिगार से डरते रहो और उस दिन से डर जाओ जब ना कोई बाप अपने बेटे के कुछ काम आएगा और ना बेटा बाप के। अल्लाह का वादा यकीनन सच्चा है, लिहाजा ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और ना कोई दगाबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा दे। सूरह लुक़मान आयत 33। मुस्लिम अक़वाम, अल्लाह ताला ने वक्त को आमाल का ज़र्फ़ बनाया है, इसलिए इस वक्त में जो कोई भी ज़र्रा बराबर भी भलाई करेगा उसे देख लेगा और जो ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो भी उसे देख लेगा। तो खसारा ज़दा वही है जो बेहतरीन औकात गंवा दे, नेकियों की बहारों से महरूम हो जाए। अल्लाह ताला ने वक्त को अहले ईमान के लिए अल्लाह की इताअत का रास्ता करार दिया, जबकि अपने आप से गाफिल रहने वालों के लिए इसी वक्त को वबाले जान बना दिया है। तो अपने आप को अल्लाह की इताअत से जिला बख्शो, क्योंकि दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से ही जिला मिलती है। अल्लाह का फरमान है, और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए पेश करोगे वो अल्लाह के यहाँ पा लोगे। सूरह मुज़म्मिल आयत 20। अल्लाह के बंदो, वक़्त की लम्हात, अय्याम और महीनों के एतबार से अलग अलग फजीलतें हैं। नेक आमाल, खैर भलाई और इताअत गुजारी ज़िंदगी और वक्त को आबाद करने के लिए बेहतरीन आमाल हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, और वही है जिसने रात और दिन को बार बार एक दूसरे के बाद आने वाला बनाया। अब जो चाहे इससे सबक हासिल करे और जो चाहे शुक्रगुजार बने। सूरह अल-फुरकान आयत 62। मुतनब्बिह रहें कि तुम इस वक्त एक अजीम महीने में हो, इससे बहुत से लोग गाफिल रहते हैं। गफलत महरूम और सुस्त लोगों का बदतरीन नसीब है। तवज्जो करें, तुम एक अजीम महीने में हो। इस माह में आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पेश किए जाते हैं। इसका इख्तिताम तौबा और नेक आमाल के ज़रिए करना। मुमकिन है कि तुम्हारी ज़िंदगी का ये आखिरी महीना हो। मुतवज्जे रहें, तुम एक अजीम महीने में हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के रोज़ों का खुसूसी एहतमाम फरमाते थे। चुनाचे उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपको किसी महीने में इतने रोज़े रखते नहीं देखा जितने आप शाबान में रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है कि रजब और रमज़ान के दरमियान आने की वजह से लोग इससे गफलत कर जाते हैं। हालांकि ये वो महीना है कि इसमें रब्बुल आलमीन के यहाँ आमाल पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे अमल पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। इस हदीस को अहमद और नसाई ने रवायत किया है। और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفل روزے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے اب روزے نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اتنے دن روزہ نہ رکھتے ہم سمجھتے کہ آپ اب روزے نہیں رکھیں گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور شعبان سے بڑھ کر آپ کسی مہینے میں نفل روزے نہیں رکھتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے کہ جس مہینے کے روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس حدیث کو ابو داود نے روایت کیا ہے اور البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مسلم اقوام، اللہ تعالیٰ شعبان کے درمیان میں تمام مومنوں کو مغفرت عطا کرتا ہے، لیکن عداوت، کینہ اور حسد رکھنے والے اور کافر اس مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات لوگوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور عداوت رکھنے والے کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان اور البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، تم سب کو معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، ایک دوسرے کے ساتھ چشم پوشی اور رحم دلی اپناؤ، غلطیوں سے صرف نظر کر کے صلہ رحمی کرو، حسد نہ کرو، دھوکہ مت دو، بغض مت رکھو اور ایک دوسرے سے منہ موڑ کر مت بھاگو، نیز اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے تمام بندوں کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن ایک شخص کو نہیں بخشا جاتا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ چپکلش ہو، تو کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ماہ شعبان اسلام کے ایک رکن سے پہلے آتا ہے، اور وہ ہے ماہ رمضان کے روزے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ ماہ شعبان رمضان کی تیاری اور مشق کا میدان ہے، قوت و صلاحیت بڑھانے کا میدان ہے۔ ماہ شعبان ماہ ایمان کے آنے کی نوید اور ماہ رمضان کا استقبالی مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کا رمضان کے ساتھ رشتہ فرض نمازوں کے ساتھ سنت موقدہ والا ہے، لہٰذا ماہ شعبان رمضان کے روزوں کے لیے مشق ہے تاکہ رمضان کے روزوں میں مشقت اور کلفت کم ہو، آپ روزوں کی مٹھاس اور لذت پائیں۔ اس طرح انسان رمضان کے روزوں کا آغاز بھرپور نشاط اور قوت سے کرتا ہے۔ مسلم اقوام، جس پر گزشتہ رمضان کے روزے کی قضا ہے اسے رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے ان کی قضا دے دینی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے اس سے مزید تاخیر کوتاہی کا سبب بن جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے تھے اور میں ان کی قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صرف شعبان میں ہی دے پاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، نیکی میں دیر مت کریں قبل ازیں کہ موت کا وقت آ جائے، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی جانب تیزی سے بڑھو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے اسی مہینے یعنی شعبان میں
سن 2 ہجری میں فرض فرمائے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضانوں کے روزے رکھے اور پھر اپنے رب سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن روزے ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دیگر ایام میں روزوں کی گنتی پوری کر لے، اور روزے کی مشقت کے ساتھ طاقت رکھنے والے فدیہ میں 1 مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ ماہ رمضان میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے۔ اس میں ہدایت، حق و باطل میں تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ البقرہ آیت 183 تا 185۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ ہر چیز کا انکار کیا جائے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی امید سے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ماہ رمضان میں قیام ایمان اور ثواب کی امید سے کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص لیلۃ القدر میں قیام ایمان اور ثواب کی امید سے کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس عظیم مہینے کی آمد میں گنتی کے دن باقی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اس مہینے کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے ضروریات پوری کر لیں اور اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ تو اسے مبارک ہو جو رمضان پالے، اور اسے بھی مبارک ہو جسے ماہ رمضان میں خیر و بھلائی کے کام کرنے کی توفیق مل جائے۔ خیر و بھلائی کے متلاشی آگے بڑھ اور برائی کے رسیا باز رہ۔ تو تم اللہ کے سامنے اپنی نیکیاں رکھو، کیونکہ بدبخت وہی ہے جو اپنے رب کی اطاعت سے محروم کر دیا گیا۔ نیکیوں کی بہاریں آ کر چلی گئیں اور اسے احساس تک نہ ہوا۔ وہ اپنے آپ سے زیادتی کرتا رہا کہ موت نے اسے اچانک دبوچ لیا اور گناہ سے توبہ کا موقع ہی نہ ملا۔ اللہ کا فرمان ہے، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی جانب تیزی سے بڑھو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 133۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما، یا اللہ ہماری ماہ رمضان میں قیام و صیام کے لیے مدد فرما، یا اللہ ماہ رمضان میں ہماری عبادات قبول بھی فرما یا رب العالمین، یا اللہ ماہ رمضان میں ہماری عبادات قبول بھی فرما یا رب العالمین، یا اللہ ماہ رمضان میں ہماری عبادات قبول بھی فرما یا رب العالمین، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، یا اللہ اس ملک کو اور دیگر اسلامی ممالک کو پرامن اور مستحکم بنا دے یا رب العالمین، یا اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان عطا فرما اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما یا رب العالمین، یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما، یا اللہ ان کے ذریعے دین اسلام کو غلبہ عطا فرما، انہیں اور ان کے ولی عہد کو تیری رضا کے حامل کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا سمیع الدعاء۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب آیت 56۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔